अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। सामीन, ये प्रोग्राम आप सैटेलाइट और रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर लाइव सुन रहे हैं और प्रोग्राम के बाद इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com और जहां रंग का फेसबुक पेज। हमें कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर जो आपको कुछ देर में स्क्रीन पर भी नज़र आएगा वो है 0800-777-889। और अब वो मौज़ूआत जो आज के शो में ज़ेर बहस आएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ होगा 2008 के बॉम्बे हमलों से मुतल्लिक आने वाली नई इंकिशाफ़ात से, जो इन हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में यहाँ अमरीका में गिरफ़्तार एक अमरीकी शहरी डेविड हेडली की जानिब से सामने आई हैं। साथ ही पठानकोट के हमले से मुतल्लिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, एक स्पेशल तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दी थी। तहकीकात में इन हमलों से मुतल्लिक कितनी पेशरफ्त हुई है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लेंगे। और सामीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कोशिशें ऐसे वक्त में हो रही है जब अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान हैं मुख्तलिफ़ धड़ों की जानिब से वहाँ लगातार जो दहशतगर्द हमले हैं वो हो रहे हैं और बाकायदा उसकी ज़िम्मेदारी जो है मीडिया पर आकर वो कबूल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये इस अमल का किस तरह फिर से आगाज़ हो सकता है और इसको किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। आगे चलकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में हिंदू मैरिज एक्ट की जो मंजूरी है उस पर भी बात होगी। और अगर हमें टाइम मिलता है तो जिस तरह आपने ख़बरों में सुना कि शुमाली कोरिया ने जो एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी का इंतहाई सख्त रिएक्शन जो है रद्द-ए-अमल वो सामने आ रहा है, उस पर भी बात होगी। साथ सीरिया की जो हालत है इस वक्त वो देख रहे हैं काफ़ी गंभीर होती जा रही है दिन ब दिन, उसका भी हम तज्ज़िया लेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब हम चलते हैं। मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार और सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र आगा साहब हमारे साथ हैं। दिल्ली से आपने हमें ज्वाइन किया है। यहाँ अमेरिका से हमारे साथ हैं आरिफ जमाल साहब, दहशतगर्दी पर कई किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। पाकिस्तान से एक और मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर इसहाक अहमद खटक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और ज़फ़र आगा साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। ये जो ख़बर आ रही है कि बॉम्बे हमलों के पीछे जो इनका मास्टरमाइंड था डेविड हेडली, ये बताइए कि उन्होंने कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा किसी भारतीय जो अदालत है उसको उनसे बातचीत बराह रास्त की है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। क्या बातें जो हैं मज़ीद, क्या इंकिशाफ़ात जो हैं वो सामने आई हैं, हमारे सामीन को बताइएगा प्लीज़। देखिए, डेविड हेडली जिनको मास्टरमाइंड कहा जाता है 26/11 के मुंबई के दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से, उन्होंने आज बहुत ही सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने तकरीबन वो तमाम बातें कबूल की अपने डिपोजिशन के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो डिपोजिशन उन्होंने दिया आज हिंदुस्तानी अदालत को, उसमें उन्होंने तकरीबन तमाम बातों का इंकशाफ किया और उनको कबूल किया जिसके बारे में हिंदुस्तान कहता चला आ रहा था। मसलन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात उन्होंने आज जो कही वो ये, पहले उन्होंने कहा कि असल में वो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो उससे उनको बड़ा गुस्सा था और वो कश्मीर में हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ उनका लड़ने का इरादा था। लेकिन उनकी मुलाकात ज़कीउर रहमान लखवी से हुई, जिनको हिंदुस्तान कहता चला आ रहा है कि ये हैंडलर थे पूरे ऑपरेशन के, जो 26/11 का ऑपरेशन हुआ था बम्बई में दहशतगर्दी हमले का, उसके हैंडलर ज़कीउर रहमान से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने डेविड हेडली को ये बात समझाई कि कश्मीर में जाने से बेहतर ये है कि वो कुछ और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया डेविड हेडली ने, उनसे कहा गया कि वो और वेरी डेंजरस ऑपरेशन जो हैं वो वेरी एडवेंचरस ऑपरेशन जो हैं उसमें क्यों नहीं शरीक होते। चुनांचे वहाँ से वो राब्ता उनका डेविड हेडली का कायम हुआ ज़कीउर रहमान लखवी से
انہوں نے ایک بات اور جو بتائی، وہ یہ بتائی بہت خیز بات، اور جس کے بارے میں ہندوستان کہتا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے بمبئی دہشت گردانہ حملے میں شرکت کی اور اٹیک کیا بمبئی پہ، اور ڈیوڈ ہیڈلی، تمام لوگوں کو دو میجر میں پاکستانی فوجیوں نے، میجر اقبال اور میجر علی نے ان کو باقاعدہ دہشت گردی معاملات کی ٹریننگ دی. انہوں نے AK-47 چلانا سیکھی، اس کو آپریٹ کرنا سیکھا. ان تمام لوگوں نے بم آپریشنز کی ٹریننگ دی گئی. میجر اقبال جو تھے وہ مین رول ان کا تھا ان دہشت گردوں کو جو ممبئی دہشت گرد حملے میں انوالو تھے، ان کو ٹرین کرنے میں. اس بات کو انہوں نے کنفرم کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات اور کنفرم کی جس کے بارے میں ہندوستان مستقل کہتا چلا آ رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ملاقات حافظ سعید سے ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حافظ سعید اور ذکی الرحمان لکھوی یہ دو لوگ تھے جو برابر ہندوستان کے خلاف آ کر ان کو تقریریں دیا کرتے تھے، اور ان سے کافی انسپریشن ملا. ایک بات اور جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے اس ڈپوزیشن کے ذریعے جو بات منظر عام پر آئی ہے اور جس کے بارے میں ہندوستان کہتا رہا ہے، وہ یہ کہ میجر اقبال اور میجر علی یہ دونوں ISI کے افسران رہیں جو پورے آپریشن کو میں شرکت کرنے والے تمام دہشت گردوں کو ٹریننگ دے رہے تھے. خصوصاً میجر اقبال کا فوجی ٹریننگ دینے میں بہت اہم رول رہا ہے. وہ ڈیوڈ ہیڈلی رہے ہوں یا دوسرے آپریٹر رہے ہوں ان کو. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات اور جس کی خبر ابھی تک کسی کو نہیں تھی، ہندوستان میں بھی ایجنسیز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کے بارے میں ابھی تک کم سے کم میری نظر سے یہ بات نہیں گزری. ڈیوڈ ہیڈلی نے آج اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ 26/11 کو جو ممبئی میں حملہ ہوا اس سے قبل 2 اور حملوں کی کوشش ہوئی، لیکن وہ دونوں حملے ناکام رہے اور وہ حملے نہیں ہو سکے. آخر کار 26/11 کو یعنی 26 نومبر کو جو حملہ، ایک زبردست حملہ ممبئی میں مختلف جگہوں پر، جس میں تاج ہوٹل اور دوسری بہت سارے دن ہوٹل اور دوسرے اور کئی جگہیں شامل تھی، جس زبردست حملہ ہوا جو 3-4 دن تک لگاتار چلتا رہا، اور اس کو کنٹرول کرنے میں ہندوستان کی فوج اور پولیس کو کافی دقتیں سامنے آئیں. یہ وہ تمام سنسنی خیز انکشافات ہیں جو ڈیوڈ ہیڈلی نے آج اپنی ڈپوزیشن کے دوران ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہندوستانی عدالت میں کے سامنے ان کو قبول کیا. ان باتوں کا انکشاف کیا، اور یہ تمام باتیں ہیں جو ہندوستان نے پاکستان کو پہلے سے بتا رکھی ہیں، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی. اچھا، اس وقت جو مزید انکشافات سامنے آئی ہیں، اس وقت آج کی یہ خبر ہے، تو بھارتی جو حکومت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ ہیڈلی نے براہ راست پہلی دفعہ یہ باتیں بتائی ہیں کسی بھارتی عدالت کو. انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس سے ہمارا جو اسٹینڈ رہا ہے 26/11 کے تعلق سے، پاکستان کے دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہونے کے تعلق سے، اس کو نہ صرف استحکام ملا ہے اس اسٹینڈ کو، بلکہ یہ بات اب یقینی ہو گئی ہے کہ یہ تمام باتیں جو باتیں ہندوستان نے پاکستان سے جن باتوں کی شکایت کی، جن کے شواہد اور ایویڈنس پرووائڈ کیے وہاں کی حکومت کو اور عدالت کو، وہ باتیں اب بالکل کنفرم ہو گئی ہیں، اور اب پاکستان کو جلد از جلد اس کے اوپر کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اوکے، بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب ہم آتے ہیں. یہ نئی انکشافات کے آنے کے بعد، اور جس طرح ہم میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ظفر آغا صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ باقاعدہ اب تو ISI کے جو 2 افراد ہیں، میجر اقبال اور میجر علی، ان کا باقاعدہ نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان جو ہے وہ اس کا موقف کیا ہوگا، اور وہ کوئی کردار ادا کرے گا مزید اگر اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں کوئی پہلی بات جو کہہ رہے تھے کہ کوئی نئے انکشافات شاید ہیڈلی نے کیے ہیں، لیکن جہاں تک سوائے ایک بات کی جو انہوں نے تیسری بات کہی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی اس سے پہلے بھی 2 واقعات
یا 2 کوئی آپریشن پلان ہوئے تھے جو کہ ان کو ابنڈن کیا یا نہیں کر سکے. اس کے علاوہ تو باقی ساری وہی باتیں ہیں کہ ذکی انوالو ہیں اور حافظ سعید انوالو ہیں, اور میجر اقبال کا نام پہلی بار نہیں لیا جا رہا, اس سے پہلے بھی میجر اقبال کا نام بار بار آتا رہا ہے. تو لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم ہمیشہ سے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتا رہا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں, صرف پاکستان یا انڈیا کی بات نہیں کریں گے. بریگیڈیئر صاحب وہ صحیح ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز پائے جاتے ہیں دنیا کے جس ممالک میں بھی, لیکن ان کے خلاف پھر کارروائی جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. اب جس طرح لکھوئی صاحب ہیں, حافظ سعید صاحب کچھ دن پہلے 5 فروری کو جو کشمیر ڈے منایا گیا تو کھلے عام وہ جو اشتعال انگیزی کی تقریریں کر رہا تھا تو ان کو کچھ نہیں کہا گیا. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ حملے ہم نے کیے ہیں, ان کے پیچھے ہم ہیں. ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں جو UN کی ویب سائٹ پر جائیں تو ان کا نام دہشت گردوں میں آتا ہے. اس کے باوجود وہ لوگ کھلے عام پھر رہے ہیں پاکستان میں. تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے خلاف وہ ایکشن لے کوئی؟ دیکھیے, پہلی بات میں نے آپ سے کی وہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے, اور یہ آج کا نہیں ہے. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے انڈیا سے ہماری سپریشن ہوئی ہے یا 2 ملک بنے, اس وقت کی یہ لڑائی ہے, اور یہ لڑائی چلے گی, اس وقت تک چلے گی جب تک کہ کشمیر کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا. اس کے لیے تو چاہے ہم آپ ساری دنیا کو بلیم کریں, جی, تو آپ انڈائریکٹلی بریگیڈیئر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان حل نکلتے ہیں ملک میں موجود نان اسٹیٹ جو ایکٹرز جن کو آپ نام دے رہے ہیں, ہر کسی کو پتہ ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے, لیکن پھر بھی اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کہہ لیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ حملے ہوتے رہیں گے. ریزالو نہیں ہوگا تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. کشمیر کے اندر جو اس قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم انڈیا کروا رہا ہے, اس کے بارے میں میرا خیال ہے 5 فروری کا سارا سال بھی اگر ہم کوئی دن مناتے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا میرے حساب میں, اس لیے کہ جس بروٹیلٹی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر, وہ بروٹیلٹی اس کو کون روکے گا؟ انڈیا روکے گا نا. تو انڈیا کیا اس کو روک رہا ہے؟ سویلین پاپولیشن ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, سب کو وہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم کا, میں تو نان اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, انڈیا کی سائڈ سے تو اسٹیٹ ٹیررزم ہوتا ہے. اس اسٹیٹ ٹیررزم کی رسپانسبلٹی کے اوپر مجھے تو کبھی UN میں کوئی اتنا بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ, لیکن ایسے الزامات تو پاکستان پر ہی لگتے رہے ہیں. 2 دن پہلے NY ٹائمز میں ایک رپورٹ جو ہوئے ہے وہ چھپی ہے, اس کو آپ پڑھیں. اس وقت پروگرام جو ہے وہ اس کو میں ٹریک پہ رکھنا چاہ رہی ہوں, لیکن وہ رپورٹ بھی آپ پڑھیں تو وہ شواہد کی بنیاد پر اس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو دہشت گردی ہے ہمسایہ ممالک میں اس میں ملوث رہا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ایک طرح سے. خیر وہ ایک طرف. جی لیکن ایک منٹ ایک چیز اس کو دیکھ لیں ذرا. 1 منٹ پہلے جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم کو ہوا دیتا رہا ہے, دیکھیں پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے دنیا میں ٹیررزم کا. 60,000 اموات ہو چکی ہیں, جس میں سویلین بھی ہیں, ملٹری بھی ہیں. سب سے بڑی اکانومی کو دھچکا اگر پاکستان میں کہیں سے پہنچ رہا ہے تو وہ ٹیررزم کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. یہ ٹیررزم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ٹیررزم 2 جگہوں سے آ رہا ہے. ایک انڈیا سے اسپانسر ہو کے آ رہا ہے, دوسرا افغانستان آپ کے پاس شواہد ہے جس طرح انڈیا آپ کو باقاعدہ نام دے رہا ہے اور وہ پاکستان میں موجود ہیں. آپ نے کوئی نام آج تک دیا ہے جو بھارت میں موجود ہو اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہو؟ کوئی سنگل نام آپ بتا دیں جو اس وقت بھارت میں موجود ہیں. دیکھیے سن لیجیے, بلوچستان کے اندر جتنی بھی اسپانسرشپ ہو رہی ہے انسرجنسی کی, انڈیا نے دلی میں کانفرنس کرائی بلوچ کی, اور وہ لوگ کہاں سے منگوائے؟ وہ لوگ انہوں نے جنیوا سے منگوائے. بلوچ لیڈرز انہوں نے بلوچ برامداغ کی فیملی کو فلائی کروایا ناٹ کندھار, کابل سے انڈین پاسپورٹ کے اوپر, اور وہاں پر ان کو اپنے پاس رکھا. وہاں پر پوری بلوچ
کی جو لیڈرشپ ہے جس کو ہم لیڈرز ان ایگزائل کہتے ہیں، وہ ساری کی فنڈنگ، چاہے وہ برامدہ بگٹی ہیں، چاہے وہ ہربیار مری ہیں، چاہے وہ واشنگٹن میں بیس جو انڈین جو بلوچ لیڈرشپ ہے، اس کو یہ لوگ وہاں پر کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر انسرجنسی. اور شرم الشیخ کے اندر اگر آپ کو یاد ہو 2007-8 کی بات ہے، پرائم منسٹر گیلانی نے کہا تھا، جس کے بعد ہم نے امریکن کو سب کو بتایا کہ یہ دیکھیں جی یہ چیزیں ہیں جس میں انڈین انوالو ہے. اچھا ابھی یہ تو آگے بلوچستان کی بات، اب آ جائے افغانستان کی سائڈ سے جہاں سے انڈین انوالومنٹ پاکستان. جی یہ بھی بالکل یہ بھی سننے میں آتا ہے. بریگیڈیئر صاحب ٹائم کم ہے، بالکل یہ الزامات جو ہیں وہ بھی لگتے رہے ہیں اور یہ بھی نئی بات نہیں ہے، ہوتی رہی ہے کہ افغانستان کے تھرو بھی بھارت جو ہیں وہ مداخلت کرتا رہا ہے. اس پہ ظفر آغا صاحب کے بھی ہم کمنٹس لینا چاہیں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں عارف جمال صاحب کے پاس جو دہشت گردی پر کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں. عارف جمال صاحب آپ یہ بتائیے گا یہ حالیہ ڈیوڈ ہیڈلی کی جانب سے انکشافات جو ہیں یہ کتنی اہم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بتائیے گا کہ جو بامبے حملے ہیں ان انکشافات کے آنے کے بعد ان حملوں کے جو اصل مجرمان ہیں ان تک پہنچنے میں اب مدد مل سکے گی؟ جی میں نے وہ جو نئی کوئی رپورٹ آئی ہے وہ تو نہیں میں نے دیکھی، کیونکہ اس کا کوئی خاص مجھے بتایا نہیں گیا تھا شروع میں. مگر ڈیوڈ ہیڈلی نے جب ٹیسٹیمنی دی تھی گرفتار ہونے کے بعد تو وہ بہت کمپریہنسو تھی اور اس نے ہر چیز آئیڈینٹیفائی کر دی تھی. میرا نہیں خیال کہ جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں اس نے کوئی نیا انکشاف کیا ہوگا، شاید کچھ اور ڈیٹیلز دی ہوں گی، مگر جو اس کی جو پہلی کمپریہنسو انویسٹیگیشن رپورٹ تھی اس میں سب کچھ تھا اور بہت اچھی طرح اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ کیا کیا کہاں کہاں ہوا اور کون کون لوگ انوالو تھے. اس کے علاوہ قصاب کی ایک ٹیسٹیمونی تھی، اس کے علاوہ اور بہت سارے جو تھے ایویڈنسز اکٹھی ہو گئی تھی. کیونکہ اس میں امریکہ کے شہری اور اسرائیل کے شہری انوالو تھے تو انٹرنیشنل کمیونٹی بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی تھی ممبئی حملوں میں، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ اگر 100% نہیں تو اسی وقت کچھ ہی مہینوں میں کوئی 98-99% شواہد اور ایویڈنس اکٹھی کر لی تھی. اوکے ٹھیک، ہمارے ساتھ رہیے. اور ظفر آغا صاحب آپ بتائیے گا کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے، بھارت سمیت عالمی برادری جو ہے وہ مزید دباؤ ڈالے گا پاکستان پر؟ دیکھیے ہندوستان تو شکار ہے پاکستان کی دہشت گردی کا آج سے نہیں سمجھتے، لیکن بریگیڈیئر صاحب کا کہنا ہے کہ بھارت بھی ملوث رہا ہے، خاص طور پر بلوچستان کا نام لیا جاتا ہے. تقریباً آپ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے رہے ہیں اور ہم نے یہ کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے، اور ان کا یہ رویہ ہے. ہم جب ہم نے کوشش کی ہے کہ امن قائم ہو کشمیر میں، کشمیر کی بات، کشمیر کبھی ہم نے انکار نہیں کیا کہ کشمیر مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے گفتگو کرنے کو راضی نہیں. ابھی پٹھان کوٹ میں ہمارے وزیر اعظم چل کر وہاں گئے، اس سے پہلے لاہور چل کر گئے، صرف اسی لیے کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کے اوپر گفتگو ہو، اور گفتگو دہشت گردی کے ذریعے نہیں بلکہ گفتگو سے مسئلے کو حل کیا جائے. بمبئی ہو گیا جب واجپئی گئے، اس کے بعد جب تقریباً معاملات حل ہونے کو تھا، فارمولہ طے ہو گیا، پاکستان کے سابق خارجہ وزیر، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، جو اس سے پہلے والی حکومت میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ فارمولہ تک طے ہو گیا تھا، تو آپ نے بمبئی کر دیا. جب وزیر اعظم مودی ابھی نواز شریف کے گھر جھپیاں مار کے آ گئے تو آپ نے پٹھان کوٹ کر دیا. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ ہندوستان مسئلہ کشمیر میں، پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، ایک بات. دوسری بات، پاکستان کی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں، پاکستانی، میرا یہ وہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم، یہ اب دنیا تسلیم کرتی ہے، اور اس اسٹیٹ نان اسٹیٹ ایکٹر دنیا میں اسٹیٹ بناتی ہے. وہاں کی جو سب سے ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ فوج ہے جو قطن نہیں چاہتی کہ ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ
حل ہو، مسئلہ کشمیر ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ ہندوستان کو جو ضیاء صاحب پالیسی بنا کر گئے تھے، اس کے ہندوستان کو روز زخم دیتے رہو اور تاکہ وہ ہماری طرف آنکھ نہ اٹھا سکے. ان کا یہ کہنا تھا. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے کا، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ٹیررزم ہے، اس سے وہ منحرف نہیں ہونا چاہتے. افغانستان رو رہا ہے، ہندوستان پریشان ہے، دنیا کے لیے سردرد بنا ہوا ہے پاکستان. اب یہ امریکہ کے لیے طے کرنے کا وقت ہے کہ امریکہ اور ویسٹ اس سلسلے میں دوہری پالیسی اپنانا چاہتے ہیں یا واقعی دنیا سے ٹیررزم ختم کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اس قسم کا سینکشن لینے کو لگانے کو پاکستان کو تیار ہے کہ نہیں کہ جس قسم کا سینکشن عراق پر لگایا گیا تھا. عراق کے صدام حسین پر یہ الزام تھا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، جبکہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ دہشت گردی سے کسی قسم کا تعلق صدام حسین کا نہیں تھا. اس کے باوجود سخت سینکشنز لگائے گئے. میرا ماننا ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اسی قسم کے سینکشنز نہیں لگائے گئے تو کیا بمبئی، کیا پٹھان کوٹ، کیا پیرس اور دوسری جگہوں پر ہونے والے جو حملے ہیں اس میں ہر جگہ پاکستان کے نقش قدم نظر آئے. اوکے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی یہ حالیہ جو سماعت ہوئی ہے اس میں کچھ امریکی جو اہم لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے عدالت میں یہاں امریکہ میں، جب ڈیوڈ ہیڈلی جو ہے یہ بیان دے رہا تھا براہ راست ایک بھارت عدالت کو. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ تو خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا ہے پاکستان سے کہ آپ جو دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں ملک میں اس کے خلاف کارروائی کرے. لیکن جو باقی مغربی ممالک ہیں اور جس طرح امریکہ ہے، اگر یہ زیادہ دباؤ پاکستان پر ڈالتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں اس موجودہ صورتحال میں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو ڈو مور ہے یہ تو ایک ایسی رٹ ہے جس کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈو مور سے کیا مراد ہے. میں اس لیے کہتا ہوں ڈو مور سے کیا مراد ہے. پاکستان ٹیررزم کا شکار ہے سنس 2005 جب یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ٹھیک ہے، جب ٹی ٹی پی وجود میں آئی ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد سے آج تک ہم ٹیررزم کا شکار ہیں. پاپولیشن ہو، آئی ای ڈیز ہوں، سوسائڈ اٹیکس ہوں، ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر اٹیک ہوں. مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان ایک بہت آرمی کا ایک بہت بڑا حصہ اس ٹیررزم میں اس کو کہتے ہیں اس کو ڈالا ہوا ہے. اور ایک ابھی ضرب عضب کی مثال لے لیں، پورا ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے سائڈ دوسری طرف دیکھیں کہ جب ضرب عضب ادھر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے انٹرنیشنل فورسز کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بارڈر کی دوسری سائڈ پر کنٹرول کریں تاکہ یہ ٹیررسٹ یہاں سے نہ نکل سکے، لیکن دوسری طرف سے کوئی اسٹیپ نہیں لیا جاتا. ڈو مور سے مجھے نہیں سمجھ آتی. ہر بار ڈو مور ہمیں کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہماری سپورٹ کے لیے کون آتا ہے؟ یہ عارف جمال سے پوچھتے ہیں. عارف جمال صاحب، ڈو مور کا مطالبہ کیوں بار بار کیا جاتا ہے پاکستان سے؟ پاکستان اور کیا کریں؟ جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ خود بھی تو دہشت گردی کا وکٹم ہے. 60,000 سے زیادہ لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. اور کیا کریں پاکستان؟ عارف جمال صاحب. اوکے، ظفر آغا صاحب اس کا جواب آپ دینا چاہیں گے؟ میں جواب دے چکا. یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹیررزم سے جنگ کر سکے، اس مسئلے کو حل کر سکے. اب یہ انٹرنیشنل برادری کا فرض بنتا ہے کہ وہ فیلڈ پاکستان اسٹیٹ کے جو رول نہیں نبھا پا رہی ہے. ٹیررزم عالمی خطرہ ہے. ٹیررزم کوئی اس وقت انسانیت کے سامنے سب سے بڑا خطرہ ہے. اس لیے انٹرنیشنل برادری کا، جیسا بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستانی فوج اس میں ناکام رہی ہے، پاکستانی اسٹیٹ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی، وہ خود اس کا شکار ہیں. اور یہ انٹرنیشنل برادری کا وہ ہے کہ وہ اسٹیٹ جو عالمی خطرے کے لیے خطرہ بنتا جائے اس خطرے سے نپٹے. اور اس کو نمٹنے کے لیے میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ سب سے پہلا وہ اسی طرح سے عالمی برادری کو پاکستان کے اسٹیٹ کے ساتھ پیش آنا چاہیے جیسے
عراقی اسٹیٹ کے ساتھ سینکشن کے وقت لگا کر پیش آیا. ٹھیک. عارف جمال نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. عارف جمال صاحب، آپ ہمیں بتائیے، ہمارے سامعین کو بتائیے کہ پاکستان اور کیا کر سکتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا، ان کی معیشت جو ہے اس پہ اتنے زیادہ منفی اثرات پڑے ہیں اسی دہشت گردی کی وجہ سے، بے شمار لوگ مارے گئے ہیں. لیکن اب بھی اگر دیکھیں تو نہ جو نیبرنگ کنٹریز ہے وہ مطمئن ہے پاکستان کی کارروائی سے، نہ عالمی برادری بھی اتنی مطمئن نہیں نظر آتی جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا. مزید کیا کرے پاکستان؟ جی میں نے یہ پورا تو نہیں سن سکا بریگیڈیئر صاحب نے کیا کہا اور دوسروں نے کیا کہا، مگر پاکستان کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو پہلا قدم پاکستان کے لیے ہونا چاہیے وہ یہ ہے، اور جو کہ نیب اور ان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس کا حصہ بھی ہے، کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی بیرونی دہشت گرد کے لیے کوئی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی بھی دنیا کا دہشت گرد پاکستان میں آ کے کہیں اور حملہ نہیں کر سکے گا. میں یہاں پر کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن 2-3 مثالیں کافی ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور میں، حیات آباد میں اور دوسرے علاقوں میں جو طالبان کمانڈر ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کا سب کو وہاں کا پتہ ہے، مگر کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوتا. اگر حقانی کا بیٹا مرتا ہے تو وہ اسلام آباد میں ملتا ہے، اور حقانی جو ہے جب وہ انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو کہیں اسلام آباد سے ایمرج ہو جاتے ہیں. بھارتی ایک شہری ہیں اور ان کے کوئی ہزاروں ساتھی ہیں جو بھارتی نہ صرف شہری ہیں اور بھارتی پاسپورٹ پر وہ پاکستان میں قیام کیا ہوا ہے. یوسف شاہ جس کو عام طور پر صلاح الدین کہا جاتا ہے، وہ پاکستان میں اور پاکستانی کشمیر میں، راول پنڈی میں اور لاہور پہ، کراچی میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسے اور ریلیاں نکالتے ہیں، اور بھارت کو سارا دن وہ ان میں دھمکیاں دیتے ہیں. اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا یہ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، کیونکہ اگر یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتے تو یہ کہیں چھپے ہوتے. جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں وہ باہر نہیں آتے. جہاں تک تو یہ ہے کہ پاکستان کوئی بہت بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا، تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو ان کے خلاف ایکشن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا عبدالعزیز ملازمت جیسے ہر قسم کی دھمکی دیتے ہیں، پاکستان فوج کو دیتے ہیں. پاکستان کے فوج کے بندے انہوں نے مارے ہیں اور انہوں نے سوئسائڈ کی دھمکی دی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان فوج پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے، لیکن کوئی مائیکا لال ان کو نہیں پکڑ سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جماعت اسلام کے جو سابق امیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں قتال جاری ہے، بلکہ قتال شروع کر دو. کیا کسی نے ان کی کوئی خبر لی؟ اسی طرح اور بہت سارے دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سرزمین پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مگر ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. حافظ سعید ان کی پارٹی جو ہے وہ ہر دوسرے دن جلوس نکالتے ہیں، اور ان کا جو نعرہ ہے وہ ہے سر تن سے جدا. جو پارٹی جو ہے پاکستان میں کھلے عام سر تن سے جدا کی باتیں کر رہی ہو، اور وہ پاکستانیوں کے سر کی بات کر رہے ہیں، وہ بھارتی سروں کی بات نہیں کر رہے، وہ پاکستانیوں کے سروں کو تن سے جدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں ان کے پر کوئی غور کرتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو کھلی چھٹی ہے، وہ دندناتے پھرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ایکٹر ہیں، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہیں. جی اوکے. بریگیڈیئر صاحب، عارف جمال صاحب نے وہ وجوہات بتائی ہیں جس کی بنیاد پر بار بار پاکستان سے مطالبہ کیا جاتا ہے ڈو مور کا. آپ پلیز 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا، پھر کالرز کو ہم سنتے ہیں. نہیں 30 سیکنڈ تو ٹھیک ہے، لیکن میری بات سننا. مجھے یہ کالرز کی باتوں سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید ساری کی ساری خرابی پاکستان میں ہی ہے، اور اسی لیے اگر ساری کی ساری خرابیاں پاکستان میں تھیں تو پھر کشمیر کا مسئلہ کیوں دنیا حل نہیں کر پا رہی ہے؟ کیا افغانستان جس نے دنیا کی ساری فورسز کو اکٹھا کیا، کیا آپ لوگ وہاں کے مسائل حل کر پائے؟ کیا ٹیررزم افغانستان سے ختم ہو گیا یا ٹیررزم کشمیر سے ختم ہو گیا؟ دیکھیں، دنیا کو دوسرے ممالک کی مدد کرنی پڑتی ہے، مل کے کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ انڈیپینڈنٹلی سارے اٹھا کے کہہ رہے ہیں، جس کو میں سن رہا ہوں جو یہ انڈیا سے میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ جی عراق والا طریقہ کار یہاں پر کرنا چاہیے، لیکن سر اس کو چھوڑیے. عارف جمال صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، جو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں، اس کا جواب آپ دینا چاہیں گے؟ جی میں اس کا بھی جن جن لوگوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے جو پاکستان میں موجود ہے. آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیررزم کا شکار ہے،
ٹیررزم کا شکار ہے. ہم نے ملٹیپل فرنٹس کھولے ہوئے ہیں, فاٹا سے لے کر, کشمیر سے لے کر, افغانستان سے لے کر, طالبان, بیڈ انسرجنسی ان بلوچستان. سو مینی فرنٹس آر اوپن فار پاکستان. پاکستان ہر ایک فرنٹ پہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں سکسیس, اس سے بڑی سکسیس کیا ہوگی؟ ایک زمانے میں پاکستان میں 41 انسیڈنٹس پر ڈے ہوا کرتے تھے, آج 4 انسیڈنٹس پر ڈے بھی نہیں ہے. یہ ہے سکسیس جس کو ہم لڑ رہے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اوور نائٹ ٹھیک ہوں گی تو پھر تو میرا خیال ہے آپ جوئے شیر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کشمیر, میں کشمیر کے اوپر بار بار کیوں بات کرتا ہوں, افغانستان کے اوپر کیوں بار بار بات کروں؟ ان دونوں ممالک میں صدیاں ہو گئی ہیں جی, ڈیکیڈز. 70s سے کشمیر افغانستان ڈسٹرب چلا آ رہا ہے, 60s سے کشمیر ڈسٹرب چلا آ رہا ہے. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان دو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی؟ ہم سب کو مل کے حل کرنا پڑے گا. اگر آپ سارا الزام پاکستان پہ تھوپتے رہیں گے پھر تو چیز نہیں ختم ہوگی. کشمیر کو حل کر کے دیکھیں نا, کشمیر کیوں نہیں یوں حل کر کے دے رہی ہے؟ یہ اس وقت کا ہے 1947 کا ہے کہ جی اس کے اندر پلیبسائڈ ہونا چاہیے. کیوں یو این نہیں آ رہی ہے اس میں پلیبسائڈ کروا رہی ہے؟ ٹھیک, صرف پاکستان کے اوکے, اس پہ بھی عارف جمال صاحب کو ہم سننا چاہیں گے کہ اگر امن لانا ہے عالمی برادری نے امریکہ سمیت خطے میں, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو آگے بڑھنا ہوگا باقی مغربی ممالک کو, اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. یہ عارف جمال سے ہم پوائنٹ لیتے ہیں, لیکن پہلے کافی دیر سے کالر سے میاوالی سے کلیم اللہ نیازی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلیم اللہ نیازی محتاج خیر. سب سے پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز بات پوری کرنے دیں. جو انڈیا سے یہ فرما رہے ہیں کہ صدام حسین کا حوالہ دے رہے ہیں, نہیں وہ ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, ہم اس وقت عراق کی صورتحال پہ بات نہیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ کلیم اللہ نیازی صاحب. وہ بالکل ہی اسی لیے میں نے ظفر آغا صاحب کو روکا کہ وہ ایک ڈفرینٹ موضوع کی طرف ہم جا رہے تھے. بہت شکریہ کال کرنے کا. خان اکبر افریدی صاحب کو ہارٹ سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی خان اکبر افریدی صاحب. جی سوال تو میں آغا صاحب سے کرنے والا تھا, لیکن آغا صاحب نے تو 7 سمندر کا پانی اکٹھا کر کے ہندوستان کی ایسی دھلائی کی, ایسا منہ دھویا ہے کہ ہندوستان بیچارہ تو بالکل یتیم بچہ ہے. ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا, ہندوستان میں جو کچھ بھی ہو جائے سب پاکستان کے اوپر توپ جاتا ہے. حالانکہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ یا امریکن ہوتے ہیں یا کوئی اور دنیا کے ہوتے ہیں. برگیڈیئر صاحب سے میرا ایک ہی کوشچن ہے, کشمیر کے معاملے پر آپ لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے, ہندوستان نہیں مان رہا. افغانستان میں ہندوستان کیا ڈے ہے, پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں, امریکہ سے جو آپ کا مہمان ہے وہ بھی نہیں سن رہا, نہیں مان رہا, اور ہندوستانی تو نہیں مان رہا. اس طریقے سے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہندوستان واقعی اتنا فقیر ہے, اتنا مسکین ہے, لوگوں سے روپیہ مانگ رہا ہے کہ بیچارہ بس مار ہی کھاتا رہتا ہے؟ بہت شکریہ. سوال کوئی آپ کا نہیں ہے خان اکبر افریدی صاحب, کافی ٹائم ہم نے آپ کو دیا, باقی موضوعات پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. کال کرنے کا بے حد شکریہ. جی ظفر آغا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ہمارے کالرز کو سنا, پاکستان سے انہوں نے کال کی تھی. کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان ناکام ہے اور خود شکار ہے سخت دہشت گردی کا, وجہ فرما رہے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ اس مسئلے ٹیررزم کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے. اس لیے اب یہ انٹرنیشنل برادری کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی جو ساری دنیا کے لیے, انسانیت کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے, اس کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھایا جائے. کیونکہ خود پاکستانی اسٹیٹ, جیسا آپ امریکن ایکسپرٹ فرما رہے تھے, کہ پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے دہشت گردوں سے, گلی گلی کوچے کوچوں میں دہشت گرد دناتے پھر رہے ہیں. انہوں نے نام تک گنوائے, دنیا واقف ہے ان سے, ہم 1000 بار کہتے ہیں. لیکن ظفر آغا صاحب پھر اسی وقت ہمیں ایک بھرپور آپریشن جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف, اور بریگیڈیئر صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا ان لوگوں کو ختم کرنے میں. 20-25 برس ہو چکے, اور حافظ سعید کو اگر روکا جائے تو ایک حافظ سعید کو روکنے سے, ایک حافظ سعید کے خلاف قدم اٹھانے سے 1 منٹ میں
दहशत गर्दी का सरचश्मा बंद हो जाएगा। ये पाकिस्तान की क्या समझ में नहीं आता उनको। ओके, बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब। ना मसला कश्मीर हल करना चाहते हैं, ना दहशत गर्दी का मसला हल करना चाहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब, आपका भी, ब्रिगेडियर साहब आपके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। आरिफ जमाल साहब, आप इस सेगमेंट को वाइंड अप कीजिएगा, आपकी लाइन भी बार बार ड्रॉप हो रही है। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि जब भी हमले होते हैं भारत में, पाकिस्तान शवाहिद भी देता है, माफ़ कीजिएगा, भारत शवाहिद भी मुहैया करता है, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि ये शवाहिद काफ़ी नहीं है और ये किन हमलों के पीछे पाकिस्तान नहीं है, ना उनका कोई इदारा है। ये ब्लेम गेम जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है, इससे किस तरह निकला जा सकता है और पूरी जो आलमी बरादरी है इस मौजूदा सूरत हाल में वो अपना किरदार कहाँ तक अदा कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को जो मर्जी आप शवाहिद दे दें, वो पाकिस्तान उस वक्त तक अपना जिहाद को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स डिफेंस पॉलिसी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा जब तक उसकी मर्जी का हल नहीं मिल जाएगा। पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो कश्मीर रेजोल्यूशन की बात करता है, यूएन रेजोल्यूशन की कश्मीर पर बात करता है, मगर कोई पाकिस्तानी ये बताने को तैयार नहीं है जिस यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि वो इंडिया ने उनकी वायलेशन की है, पाकिस्तान भी उसी रेजोल्यूशन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि जो यूएन रेजोल्यूशन है वो ये कहता है कि दोनों मुल्क जो हैं भारत और पाकिस्तान कश्मीर से निकल जाएं, मगर पाकिस्तान की फौजें भी कश्मीर में हैं और इंडिया की कश्मीर में हैं। और इससे पहले हम देखें तो इंडिया का जो कश्मीर की एक्सेशन हुई थी इंडिया को, वो महाराजा ने की थी और वो महाराजा ने उस लॉ के तहत की थी जिसको जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने से पहले एक्सेप्ट किया था कि स्टेट्स जो हैं प्रिंसली स्टेट्स, उनकी एक्सेशन मुल्कों में कैसे होगी, उसके मुताबिक हिंदू राज महाराजा ने इंडिया को एक्सीड किया था। मगर अगर हम उससे भी पहले जाएं तो हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया था महाराजा ऑफ कश्मीर के साथ, मगर छुप के उसी हुकूमत ने वहाँ पर ट्राइब्समैन जो है मुजाहिदीन भेज दिए ताकि वो महाराजा को हटा सके। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान शुरू से एक तरफ से वो डिप्लोमेसी कर रहा होता कि कश्मीर में, और दूसरी तरफ वहाँ पर वो जिहाद करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सख्त इकदाम ना ले उस वक्त तक पाकिस्तान इस पॉलिसी को छोड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए कि वो इससे ये जिहाद को बंद करे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जब आप अपने हमसाए के घर को आग लगाते हैं तो आपका घर भी जलता है, और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है इस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया आरिफ जमाल साहब, थैंक यू। आइंदा भी आपसे बात होगी हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। और सामीन, इस वक्त हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक के बाद आकर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक नज़र डालेंगे। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन तो लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन तो लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, साथ ही अदालतें, साथ ही आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखें, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई भी चीज़ इस मौजूद से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद जो आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से। और इस वक्त
ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پر. ہمارے ساتھ عارف جمال صاحب کو ہم خداحافظ کہہ چکے ہیں، لیکن وہی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. اس سیگمنٹ کے جو دیگر شرکاء ہیں ان کو میں انٹروڈیوس کراتی چلوں. زبیر بابکر خیل صاحب کو کابل سے ہم نے مدعو کیا ہے، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں. اس کے علاوہ بریگیڈیئر محمد سعد دفاعی تجزیہ نگار پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے، اور ڈاکٹر طاہر رحیل یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے. اس وقت عارف جمال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ دینے کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا عارف جمال صاحب، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ 2 دن پہلے 4 ملکی رابطہ گروپ جو ہے ان کا تیسرا اجلاس افغانستان ٹاکس، پیس ٹاکس کے حوالے سے اسلام آباد میں ہوا، اور ایک مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک روڈ میپ جو ہے اس پر اتفاق جو ہے وہ پایا گیا ہے 4 ملکوں کے بیچ میں جو وہاں پہ وہ تھے شامل تھے. زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ اس روڈ میپ کی سٹرکچر یا شکل و جو صورت اس کی کیا ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن جو کچھ تفصیلات میڈیا میں گردش کر رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ اس روڈ میپ کے تحت پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ان طالبان کی نشاندہی کی جائے گی جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور ان سے کیا بات کرنی چاہیے اور کس ملک نے کرنی ہوگی 4 میں سے، امریکہ، پاکستان، افغانستان اور چین میں سے. یہ طے جو ہے وہ ہوگا پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار جو طالبان ہوں گے ان کے لیے ان سے کن شرائط پہ بات ہوگی اس پر بات کی جائے گی، اور ساتھ اعتماد سازی کے لیے افغان جو حکومت ہیں اور افغان طالبان ہیں اس کے لیے اقدامات جو ہیں اس کا تعین ہوگا. پھر تیسرا جو آخری مرحلہ اس روڈ میپ کا ہوگا وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ افغان حکومت جو ہیں طالبان شدت پسندوں کو مذاکرات کی باضابطہ دعوت دے گا، اور یوں یہ عمل جو ہے یہ شروع ہوگا. یہ 3 جو مرحلے ہیں، جس طرح میں نے کہا زیادہ تفصیلات سامنے ابھی تک نہیں آئی ہیں اور اس کو سیکریٹ رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ کتنا قابل عمل آپ کو یہ روڈ میپ نظر آتا ہے؟ جی یہ آپ مجھ سے سوال جی عارف جمال صاحب آپ سے. جی مجھے یہ کوئی زیادہ روڈ میپ نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ اس قسم کے بہت سارے روڈ میپ اور ڈپلومیسی اور ٹاکس ہوتی رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو جب تک ایک نئی پالیسی نہیں اڈاپٹ کرے گا، ایک پالیسی میں اپنی پیراڈائم شفٹ نہیں لائے گا اور جہاد کو اپنی فارن پالیسی کے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کرنا نہیں بند کرے گا، خطے میں امن نہیں ہو سکتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قسم کی باتیں اور ٹاکس جو ہیں وہ وقت ضائع کرنے سے زیادہ ان کا کچھ نہیں ہے. اوکے. بریگیڈیئر محمد سعد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے گا، عارف جمال صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو روڈ میپ پر نظر آیا ہے، یہ جو تیسرا اجلاس ہوا ہے 4 فریقی ممالک کا اسلام آباد میں، یہ جو روڈ میپ سامنے آئے ہیں ان کی نظر میں یہ زیادہ قابل عمل نہیں ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل، مطلب ہے کہ میں ان کے ساتھ جزوی طور پہ متفق ہوں کہ یہ اس کے اوپر فوراً آپ کو نتائج جو ہے حاصل کرنا وہ بہت مشکل ہے. یہ اس قسم کی جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ کوئی 4-4 5-5 سال اس طرح چلتے رہتے ہیں. اگر آپ پچھلے کوئی دیکھیں جتنے بھی اس طرح کی کانفلکٹس ہیں تو اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے. جو بات چیت جب شروع ہوتی ہے تو بڑے سخت موقف ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں لچک پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خاص طور پہ جو انسرجنسی کے اندر یہ تاثر ہو کہ ہم ابھی جیتنے والے ہیں اور اس کے اندر جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں وہ حاوی ہوں وہاں پر جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں اس سطح پہ. تو بالکل یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فوری نتائج حاصل ہوں گے. یہ اگر چلیں گے بھی، اگر چلے تو چلے بھی تو یہ کافی اس کے اوپر وقت لگے گا، اتنی جلدی نہیں ہے. یہ میری اسسمنٹ ہے، مطلب ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں افغانستان کا، کیونکہ آگے تو میں پیشن گوئی کرنا بڑا مشکل ہے اور افغان معاملات کی پیشن گوئی کرنا تو انتہائی مشکل ہے. ان کے جو پچھلے ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بالکل پاسداری نہیں کرتے ہیں. اگر یہ بات مان بھی جائیں
تو تب بھی پاسداری جو ہے وہ اپنے قول کے نہیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر لڑائی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اور بھی کوئی آپشن تو نہیں ہے. یہی بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات جو ہے وہی واحد راستہ ہے. جی بالکل، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اسی طرح یہ چلانا تو پڑے گا. کوئی نہ کوئی امید رکھنی چاہیے. اس کے اوپر بات چیت چل سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں چلے گی، بات چیت چل سکتی ہے. لڑائی دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بات چیت کرنی ہوگی. اگر دوبارہ بھی لڑائی شروع ہو گئی تو پھر بھی بات چیت، مذاکرات کی بات چیت آئے گی. کیونکہ افغانستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو طالبان کی حکومت یا ان کی طرز حکومت سے متفق نہیں ہے، اور اگر ان نے کابل پہ قبضہ کر بھی لیا تو مزاحمت افغانستان میں جاری رہے گی. پھر وہ مزاحمت کار ہو جائیں گے اور طالبان ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو لڑائی تو پھر جاری رہے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ مطلب ہے کہ لڑائی جو ہے وہ اس وقت ختم کی جائے. خوشائن بات یہ ہے کہ طالبان کے کافی ساری ایک خاصی جو وہ ہے تعداد، وہ مذاکرات کی حامی ہے اور لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں. وہ لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت وہاں پہ جو حامی ہے فیصلہ سازی کے سطح پر جو وہاں پر ہیں، وہ میرے خیال میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں وکٹری راؤنڈ دی کارنر، کہ تھوڑی سی اور ہم نے زور ڈالنا ہے، سال 1.5 سال کی مار ہے، ہم دوبارہ جو ہے کابل پہ فتح حاصل کر لیں گے. لیکن کیونکہ ان کو یہ سمجھ ان سے باہر ہے، کیونکہ تعلیم نہیں ہے دنیا کے بارے میں، کوئی ان کو زیادہ علم نہیں ہے کہ کابل پہ قبضہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا شاید ان کے لیے. آگے حکومت کیسے چلائیں گے اگر باقی دنیا کے ساتھ وہ اسی طرح منقطع رہیں گے باقی دنیا سے جیسے یہ 2001 سے پہلے کے تھے؟ تو پھر یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ یہ چل نہیں سکتا یہ ملک. اگر آپ ابھی دیکھ لیں 4.5 بلین تو صرف اس کی وہ ہے جو افواج ہیں، افغان افواج اور سیکورٹی فورسز ہیں، ان کے لیے $4.5 بلین چاہیے ہوتے ہیں سالانہ. اس طرح ان کی جو باقی وہ ہے، اس طرح افغانستان میں وہ افغانستان نہیں رہا جو 2001 میں تھا. ایک مختلف افغانستان ہے ابھی، اور لوگ ان کی بات اس طرح نہیں سنیں گے، اور نہ ان کی جو یہ کہ جس طرح یہ سزائیں دیتے تھے اور جس طرح یہ طرز حکومت ان کا تھا. ابھی لوگوں کے پاس موبائل فون آ گئے، انٹرنیٹ بہت تیز ہو گیا ہے. ان کی سارے جتنے بھی اس قسم کی کارروائیاں ہوں گی یہ ایک دم نیٹ کے اوپر ہوں گی، سوشل میڈیا ہے. تو یہ ان کے لیے یہ سوچنا، یہ سمجھنا، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ آپ کابل پر قبضہ کرنا تو آسان کام ہے، اس کے بعد آپ حکومت کیسے کریں گے. اوکے، یہ بھی بالکل بات اٹھائی جاتی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں، جس طرح آپ نے بریگیڈیئر صاحب کہا، ان کی جو سوچ ہے، ان کا نظریہ ہے، اور ساتھ افغان جو حکومت ہے اور ابھی تک جو 14 سالوں میں کامیابیاں ہوئی ہیں، وہ یہ کس طرح ایک ساتھ جو ہیں چل سکیں گی. ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. اس کے علاوہ 4 جو ملکی رابطہ کمیٹی ہے، ان ممالک کے آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور یہ روڈ میپ جو سامنے آیا ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور جو بات کی جا رہی ہے کہ مارچ کے آخر تک براہ راست مذاکرات، اس کے امکانات ہیں افغان طالبان اور افغان حکومت کے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل ڈائریکشن ہے ان چاروں ممالک کی، اگر بہت سطحی طور پہ دیکھا جائے تو وہ کہ افغانستان میں امن سب کو چاہیے. چائنا مثلا جو ہے، چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے سے اس کی جو تجارت ہونی ہے وہ لائن سیکیور رہیں. پھر چائنا کا افغانستان میں آئندہ مستقبل میں وہ جو سڑکیں وغیرہ بنا رہے ہیں یا سلک روٹ یا اس طرح کی جو آمد و رفت ہے، وہ اس میں جو تجارتی پہلو ہے چائنا کا، وہ بھی انٹرسٹ ہے. اس کے علاوہ سنکیانگ پروونس میں ان کے جو بلوا اور جو بغاوت کے چانسز ہیں یا ڈیسٹیبلائزیشن کے چانسز ہیں، اس میں سے افغانستان اور پاکستان کے جو علاقے ہیں یہاں سے یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں ان کا کوئی آپس میں کنیکشن ہے. تو یہ ان کے سیکیورٹی مسائل ہیں چائنا کے. اس لیے چائنا کا بہت انٹرسٹ ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو اور پاکستان کی یہ سائڈ جو ہے وہ سٹیبل ہو.
اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کافی کمپلیکس ہے. پاکستان کی ضروریات افغانستان میں پاکستان کے حکمران طبقہ اور خاص طور پہ سیکورٹی لیڈرشپ جو ہے، آرمی کی لیڈرشپ جو ہے، انہوں نے اپنے آپ کے لیے ایک عمدہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ ایک ایسی دلدل انہوں نے اپنے لیے بنا لی ہوئی ہے کہ جس کی اپنے لحاظ سے اس دلدل سے یہ نکلنا اپنے لیے یہ مشکل سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو ان کو کنونس کرنا یہ مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک، کافی صورتحال جو ہے وہ اس وقت کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہے. اور ابھی بریگیڈیئر صاحب ہم 3 مرحلوں کی بھی بات کر رہے تھے جس میں کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار طالبان جو ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تو یہ کون کرے گا کہ کون سے دڑے جو ہیں وہ تیار ہیں، کون سے نہیں ہیں؟ جو نہیں تیار ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی، کیا بنے گا ان کا؟ اس کے خلاف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اعتماد سازی کے لیے اقدامات کا تعین بھی ہوگا، اس کا کیا اسٹرکچر ہوگا؟ کافی زیادہ کویسچنز ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مارچ تک ان کے جو آنسرز ہیں وہ آ جائیں گے سامنے؟ جی، ایک تو جو دڑا ہے وہ تو جو ملا رسول کا ہے وہ تو افغانستان میں ہے، وہ ہلمند اور یہ جو نمروز فرا ریجن میں جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر. تو وہ تو پاکستان کو اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو وہ تو افغان حکومت ہی اس کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی، یا قائل نہیں ہوں گے تو پھر افغان حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. ابھی باقی رہ جاتا ہے پھر میرے خیال میں جو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایک جو ایسے موقف رکھنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لڑائی کے جیتنے کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں اور ابھی جو ہے یہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور مذاکرات میں نہیں پڑنا چاہیے، تو ابھی وہ اگر پاکستان ان کے اوپر فشار ڈالے گا تو بات چیت کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ آ جائیں گے. ابھی وہ کتنے سنجیدہ ہوں گے بات چیت میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اور وہ مطلب ہے کہ باتوں کو طول دینے کی کوشش کریں گے یا جو ہے ایسے وہ لے جائیں گے، واپس فیصلہ نہیں کر سکیں گے، واپس چلے جائیں گے، تو وہ مذاکرات کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میں ویسے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کیونکہ وہ لوگ ہیں جو یہ اس وقت لڑائی جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اندر سے اگر فشار جو ہے زیادہ بڑھ گیا اس کے اوپر، شورا کے اوپر، اور جو لوگ نیچے امن چاہتے ہیں اور مذاکرات کے حامی ہیں، اگر وہ فشار ڈالیں اور اگر پاکستان چاہے تو میرے خیال میں ان سب کے ساتھ رابطے میں ہوگا جو نیچے سے فشار ڈال سکتے ہیں. اب یہ پاکستان کتنا فشار ان کے اوپر ڈالتا ہے کہ وہ آگے چل کے اور ان کو مجبور کریں اپنی قیادت کو کہ کنسیشن دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور بات چیت سنجیدگی سے کریں. یہ میرے خیال میں وقت بتائے گا. یہ ابھی اس کے اوپر کہنا اور اس کے اوپر حتمی ایک اسیسمنٹ دینا مشکل ہے. کیا ہوگا ابھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیا فیکٹرز ہیں، ابھی ان میں سے کون سا چیلنجز ہیں کافی سامنے. بالکل تب آگے ہوگا جب مذاکرات اگلا جو یہ دور ہو رہا ہے اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے، کون بات چیت کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، قطر آفس کا کیا رد عمل ہے. تو یہ سارے فیکٹر جب تک اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا جواب آپ کا کہنا ہے جی کہ آئے گا، اپنی اس کے اوپر اسیسمنٹ دینا مشکل ہے. اوکے ڈاکٹر روہیل صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ایک یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں امن مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ، اس حوالے سے ایک بنیادی سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ نے مذاکرات کرنی ہی تھے تو یہ 14 سال کی انہوں نے جنگ کیوں لڑی ہے؟ شروع میں ہی مذاکرات کر لیتے. دیکھیں، افغانستان میں جو طالبان کا طرز حکومت تھا یا ان کی جو حکومت کے ذریعے سے دنیا میں جو انتشار پھیل رہا تھا، اور ان کے مقابلے میں ایک ایسی حکومت لانا افغانستان میں جو باعزت حکومت ہو، ذمہ دار حکومت ہو، قوموں کی برادری میں افغان عوام کی اور افغان تاریخ کی اور افغانستان کو وہ ریپرزینٹ کر سکے اور لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ افغانستان جو ہے وہ کوئی باقی ممالک سے نیچا ملک نہیں ہے، وہ ایک باشعور باعزت عوام ہے جن کی اپنی ایک تاریخ ہے. وہ اپنے حکومت پہ خود نئے طریقے سے موجودہ دنیا کی شہریت میں شامل ہو کے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں.
تو اس اسٹرکچر کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی وہ پارلیمنٹ چاہیے تھی، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، فوج اس کے لیے چاہیے، پولیس اس کے لیے چاہیے، سول سروسز چاہیے، اور وہ پارلیمنٹ کو انتخاب کرنے کے لیے عوامی نمائندوں کو پارلیمنٹ میں لانا اور ان کو حکومت سازی میں شامل کرنا اور ان کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا، اور یہ ایک ایسا موجودہ ریاست کے یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو افغانستان میں موجود نہیں تھی. ٹھیک. اور ملا عمر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آئندہ بھی ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو شریعت کا وہ جو واویلا کرتے رہتے ہیں، وہ ایک قبائلی طرز کی شخصی حکومت ہے جس کے نقصانات دنیا کے اسی خطے میں نہیں ہوتے بلکہ اور خطوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کے ملا عمر وغیرہ کی حکومت کے متبادل ایک ایسی حکومت لے کے آنا جو جس کے عوامل اور جس کے کمپوننٹس کا میں نے ذکر کیا، وہ لانے کے لیے بہت پیسا. جی بالکل، وہ سب ہو گیا. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب کہ طالبان کے جو مین سٹریم پولیٹیکل جو وہ ہے اس میں لانے سے کیا جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں 14 سال میں وہ رہیں گی، ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ طالبان کی سوچ جو ہے اس میں فرق آیا ہے یا ان کا جو نظریہ تھا اب وہ نہیں رہا. اور یہ کہ مین سٹریم جو پالیٹکس ہے اس میں آنے کے بعد یہ دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں نہیں کریں گے، اس کی بھی ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بے حد شکریہ آپ کا. اور سامعین ٹائم کافی کم ہے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیومن رائٹس کے آپ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، آج جو ہیں پاکستان میں ہندو میرج ایکٹ جو ہیں وہ پاکستان کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہاں سے اس کی منظوری ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ ہندو کمیونٹی سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ان کے جو تحفظات ہم سنتے آ رہے تھے وہ کہاں تک دور ہوں گے؟ دیکھیے، یہ مطالبہ بہت پرانا تھا ہندو کمیونٹی کا کہ ان کا میرج ایکٹ جو ہے اس کو نافذ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مطالبہ مان لینے سے ان کے کچھ تحفظات جو ہیں ان کو سیکورٹی کا احساس ہوگا اور ان کی جو شادیاں ہیں ان کو ایک لیگل اسٹیٹس بھی مل جائے گا. اس میں وراثت کا تعلق بھی ہے، اس میں اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ بھی طے ہو جائیں گے اور ان کا مطالبہ دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس سے ان کی تسلی ہوگی ہندو کمیونٹی کی اور وہ اپنے آپ کو محفوظ اور سلامت سمجھیں. جی، لیکن ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی قانون سازی پہلے بھی ہوتی رہی ہے، بعد میں پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس جو قانون ہے جو بل ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا؟ بات یہ ہے، دیکھیے کہ یہ تو تمام قوانین جو ہیں صرف یہ ایک ریلیجس مائنورٹی کی بات نہیں ہے. قانون کا انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز میں، اگر پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی ہے، اس میں قانون پہ عمل درآمد جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی ہو گیا، کبھی تھوڑا ہو گیا، کبھی نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب جب بھی سیاست میں شامل ہوگا، جو پاکستان میں ہوا ہے، مذہبی حلقوں کا مکمل کنٹرول ہے پاکستان کی سوسائٹی پہ، تو اس سے ایک تو ریلیجس مائنورٹیز جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہیں، دوسرے اس سے وائلنس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو آپ کا ایک سیگمنٹ اس سے پہلے چل رہا تھا میرے آنے سے، اس میں طالبان کا جو ذکر ہو رہا تھا، اس میں یہی بات ہے کہ دنیا میں جب بھی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا گیا، ہزاروں سال پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے وہاں اس کے نتیجے میں وائلنس ہمیشہ منفی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. بے حد شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے اور سامعین اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔